अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम इस्तकबाल करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में मोहतरम तारिक चौहान साहब का, जो कि अहमदी जमात इस्लाह पसंद के बहुत ही सरगर्म कारकुन हैं और हर टाइम मिर्ज़ा साहब के रिगार्डिंग कोई भी सवाल उठे तो जवाब देने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। हालांकि माशाल्लाह जो रिच लोग हैं, अमीर लोग हैं, अहमदी जमात निज़ाम के लोग, वो जल्दी से किसी भी टॉपिक पे सामने नहीं आ रहे हैं बातचीत करने के लिए। तो खैर हमने उनसे ये मालूम किया था कि हमारी जानकारी में ये बात आई थी कि मिर्ज़ा साहब ने कोई किताब लिखी है जिसमें तफसील के साथ लिखा है कि मरने के बाद क्या होगा, अहमदीस कॉन्सेप्ट, या ये कह लीजिए कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब का कॉन्सेप्ट क्या है। क्योंकि एज एन एडमिन ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप मुझे सभी मेंबर्स के जज्बात की नुमाइंदगी भी करनी है, तो आज हैरत अंगेज़ तौर पर बहुत ज़्यादा मेंबर्स ने मेरे से पर्सनल पर रब्ता कायम किया और ये अपील की कि क्योंकि आप अहमदीज़ लोगों से बात कर रहे हैं, भले ही अहमदी जमात के लोग उन्हें अहमदीज़ या क़ादियानी ना माने, अहमदीज़ जमात इस्लाह पसंद वालों को, बट आफ्टर ऑल वो हैं तो अहमदीज़ ही। तो सभी मेंबर्स की तरफ से मैं रेस्पेक्टेबल तारिक चौहान साहब से ये अपील, गुजारिश, दरख्वास्त, रिक्वेस्ट, जो भी वर्ड्स हैं वो करता हूँ कि प्लीज़, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब ने क्या लिखा है रिगार्डिंग मरने के बाद क्या होगा, सिर्फ ये बताएं। जैसे कि बहुत से अहमदीस तबलीग करते हुए देखे गए हैं कि जी कब्र में जाओगे तो चंदा पूछेंगे, ये पूछेंगे तबलीग की थी नहीं की थी। क्या कुछ ऐसा भी उन्होंने लिखा है, या जो जो भी लिखा हो, आखिर मरने के बाद क्या होगा, मिर्ज़ा साहब का क्या कहना है, सिर्फ वो बताएं। और प्लीज़ आपसे सभी लोगों ने हम्बल रिक्वेस्ट की है कि कुरान शरीफ में क्या लिखा है, हदीसों में क्या लिखा है, मज़हब इस्लाम क्या कहता है। प्लीज़ आप इस चीज़ों पर टाइम न लगाएं, क्योंकि मेंबर्स सभी सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि मिर्ज़ा साहब ने क्या लिखा है। तो मिर्ज़ा साहब ने जो भी लिखा है सिर्फ प्लीज़ वो बताएं कि मरने के बाद का क्या कॉन्सेप्ट है अकॉर्डिंग टू मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब, और उनकी किताबों में जो भी किताब है क्या लिखा है वो बताएं सर। मज़हब इस्लाम के बारे में पता है सबको, कुरान ने क्या कहा है वो भी पता होगा और हदीसों ने क्या कहा है ये भी पता होगा। तो प्लीज़ ओनली एंड ओनली मिर्ज़ा साहब का कॉन्सेप्ट। जी अमीर फैसल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम की किताब का ज़िक्र किया जिसका नाम इस्लामी असूल की फ़िलासफ़ी है। तो उसका मैं थोड़ा सा आपको तारफ़ पेश कर देता हूँ, तो फिर डायरेक्टली हम उस सवाल पर आएंगे कि मरने के बाद इंसान की क्या हालत होगी और हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने इसके मतलब क्या लिखा है। ये जो मज़मून है इस्लामी असूल की फ़िलासफ़ी, इसकी लिखने की वजह ये थी कि एक साहिब सवामी साधु शोगन चंदर साहिब, उनके दिल में ये ख़्याल आया कि मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोगों को किसी तरीके से इकट्ठा किया जाए, और उन्होंने सोचा कि मजहबी कॉन्फ्रेंस एक की जाए और उसमें तमाम मज़ाहिब के लोगों को बुलाया जाए ताकि लोग उनकी जो अकायद और उनके दलाइल उसके मतलब सुने। तो इसके लिए उन्होंने 26, 27, 28 दिसंबर को 3 दिन का एक जलसा मुनक्कद किया। 1896 की ये बात है और ये लाहौर के टाउन हॉल में ये हुआ। स्वामी शोगन चंदर साहिब, वो उनकी नीयत बिल्कुल ठीक थी और वो नेक ख्वाहिशात रखते थे, और उन्होंने इसके लिए बहुत तगदो की कि मुख्तलिफ़ मज़ाहिब को इकट्ठा करके ये जलसा मुनक्कद किया जाए। तो लोगों को तरग़ीब देने के लिए, इसमें शामिल होने के लिए, वो लिखते हैं कि उन्होंने जलसा का इश्तहार देते हुए मुसलमानों, ईसाइयों और आर्य साहिबान को कसम दी कि उनके नामी उलमा ज़रूर इस जलसा में अपने अपने मज़हब की खूबियाँ बयान फरमाए, और लिखा कि जो जलसा आज़म मज़ाहिब का बामुकाम लाहौर टाउन हॉल करार पाया है, उसकी अगराज़ यही है कि सच्चे मज़हब के कमालात और ख़ूबियाँ एक आम मजमा मुहज़्ज़बीन में दाखिल होकर उसकी मोहब्बत दिलों में बैठ जाए और उसके दलाइल और बराहीन को लोग बखूबी समझ लें, और इस तरह हर एक मज़हब के बुज़ुर्ग वाइज़ को मौका मिले कि वो अपने मज़हब की सच्चाइयाँ दूसरों के दिलों में बिठा दे, और सुनने वालों को भी ये मौका हासिल हो कि वो इन सब बुज़ुर्गों के मजमा में हर एक तकरीर का दूसरे की तकरीर के साथ मवाज़ना करें
اور جہاں حق کی چمک پاویں اس کو قبول کر لیں۔ تو یہ بہت خوبصورت بات انہوں نے ایک پیغام کے طور پر سب کو لکھی۔ پھر اپنے نیک جذبات کا اظہار کرتے ہوئے شوگن چندر صاحب نے فرماتے ہیں کہ کیا میں قبول کر سکتا ہوں کہ جو شخص دوسروں کو ایک مہلک بیماری میں خیال کرتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ اس کی سلامتی میری دوا میں ہے اور بنی نوع کی ہمدردی کا دعویٰ بھی کرتا ہے، وہ ایسے موقع پر جو غریب بیمار اس کو علاج کے لیے بلاتے ہیں وہ دانستہ پہلو تہی کرے۔ میرا دل اس بات کے لیے تڑپ رہا ہے کہ یہ فیصلہ ہو جائے کہ کون سا مذہب در حقیقت سچائیوں اور صداقتوں سے بھرا ہوا ہے، اور میرے پاس وہ الفاظ نہیں جن کے ذریعہ میں اپنے سچے جوش کو بیان کر سکوں۔ جناب سوامی شوگن چندر صاحب نے اس موقع پر 5 سوال سب کے سامنے رکھے، اور ان کا یہ مقصد ہے کہ ہر شخص جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے ان 5 سوالوں کے جواب دے، اور جس الہامی کتاب پر وہ یقین رکھتا ہے اسی کتاب میں سے ان کے وہ جواب مہیا کرے۔ اور وہ سوالات یہ تھے کہ انسان کی جسمانی، اخلاقی اور روحانی حالتیں، دوسرا سوال تھا انسان کی زندگی کے بعد کی حالت یعنی عقبہ، اور تیسرا سوال تھا دنیا میں انسان کی ہستی کی اصل غرض کیا ہے اور وہ غرض کس طرح پوری ہو سکتی ہے، اور چوتھا سوال تھا کرم یعنی اعمال کا اثر دنیا اور عاقبت میں کیا ہوتا ہے، اور 5واں سوال تھا کہ علم یعنی گیان اور معرفت کے ذرائع کیا کیا ہے۔ تو یہ بہت ہی علمی، اعلیٰ قسم کے علمی سوالات تھے، اور جو روحانی علوم کو بڑھانے کے لیے تھے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں یہ باتیں ڈالی گئی تھیں، اور اس طرح کے سوالوں کو انہوں نے انیشیٹ کیا، اور انسانوں کو ان کے روحانی علوم میں بڑھانے کے لیے یہ بہت ہی پیاری اور خوبصورت اور ایک نیک نیت کوشش جناب سوامی چندرگن صاحب کی طرف سے ہوئی تھی۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ مضمون 26، 27، 28 دسمبر کو پڑھا جانا تھا اس جلسہ میں جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے لکھا، لیکن 21 دسمبر کو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے یہ اشتہار میں بتایا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ یہ مضمون جو میرا لکھا ہوا پڑھا جائے گا یہ تمام دوسرے مضمونوں پر بالا رہے گا۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ سچائی کے طالبوں کے لیے ایک عظیم الشان خوشخبری، جلسہ اعظم مذاہب جو لاہور ٹاؤن لاہور میں 26، 27 اور 28 دسمبر 1896 کو ہوگا، اس میں اس عاجز کا ایک مضمون قرآن شریف کے کمالات اور معجزات کے بارے میں پڑھا جائے گا۔ یہ وہ مضمون ہے جو انسانی طاقتوں سے برتر اور خدا کے نشانوں میں سے ایک نشان اور خاص اس کی تائید سے لکھا گیا ہے۔ اس میں قرآن شریف کے وہ حقائق اور معارف درج ہیں جن سے آفتاب کی طرح روشن ہو جائے گا کہ در حقیقت یہ خدا کا کلام اور رب العالمین کی کتاب ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اس اشتہار میں آپ نے لکھا، جو شخص اس مضمون کو اول سے آخر تک 5 سوالوں کے جواب سنے گا، میں یقین کرتا ہوں کہ ایک نیا ایمان اس میں پیدا ہوگا اور ایک نیا نور اس میں چمک اٹھے گا، اور خدا تعالیٰ کے پاک کلام کی ایک جامع تفسیر اس کے ہاتھ آ جائے گی۔ میری تقریر انسانی فضولیوں سے پاک اور لاف و گزاف سے کے داغ سے منزہ ہے۔ مجھے اس وقت محض بنی آدم کی ہمدردی نے اس اشتہار کے لکھنے کے لیے مجبور کیا ہے، تا وہ قرآن شریف کے حسن و جمال کا مشاہدہ کریں اور دیکھیں کہ ہمارے مخالفوں کا کس قدر ظلم ہے کہ وہ تاریکی سے محبت کرتے اور نور سے نفرت رکھتے ہیں۔ پھر آپ لکھتے ہیں کہ مجھے خدائے علیم نے الہام سے مطلع فرمایا ہے کہ یہ وہ مضمون ہے جو سب پر غالب آئے گا، اور اس میں سچائی اور حکمت اور معرفت کا وہ نور ہے جو دوسری قومیں بشرطے کہ حاضر ہوں اور اس کو اول سے آخر تک سنیں شرمندہ ہو جائیں گی، اور ہرگز قادر نہیں ہوں گی کہ اپنی کتابوں کے یہ کمال دکھلا سکیں، خواہ وہ عیسائی ہوں، خواہ آریہ، خواہ سناتن دھرم والے یا کوئی اور، کیونکہ خدا تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا ہے کہ اس روز اس پاک کتاب کا جلوہ ظاہر ہو۔ چنانچہ جب یہ مضمون اس جلسہ میں پڑھا گیا
تو تمام سامعین نے اور تمام صحافیوں نے، مختلف اخباروں کے جو نمائندہ تھے، سب نے بالاتفاق یہ کہا کہ یہ مضمون بہت ہی خوبصورت ہے اور سب سے اس کو بالا تر مانا۔ اور اس مذہبی کانفرنس کے جو سیکٹری دھن پت رائے BA LLB صاحب تھے، انہوں نے اپنی ایک کتاب رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب میں اس تقریر کے متعلق، یعنی اسلامی اصول کی فلسفی جو پڑھ کے سنائی گئی، اس کے متعلق انہوں نے کچھ اس طرح لکھا۔ جناب دھن پت رائے صاحب لکھتے ہیں کہ پنڈت گوردھن داس صاحب کی تقریر کے بعد نصف گھنٹہ کا وقفہ تھا، لیکن چونکہ بعد از وقفہ ایک نامی وکیل اسلام کی طرف سے تقریر کا پیش ہونا تھا، اس لیے اکثر شائقین نے اپنی اپنی جگہ کو نہ چھوڑا۔ 1:30 میں ابھی بہت سا وقت رہتا تھا کہ اسلامیہ کالج کا وسیع مکان جلد جلد بھرنے لگا اور چند ہی منٹوں میں تمام مکان پر ہو گیا۔ اس وقت کوئی 7 اور 8 ہزار کے درمیان مجمع تھا۔ مختلف مذاہب و ملل اور مختلف سوسائٹیوں کے معتدبے اور ذی علم آدمی موجود تھے۔ اگرچہ کرسیاں اور میزیں اور فرش نہایت ہی وسعت کے ساتھ مہیا کیا گیا تھا، لیکن صدہا آدمیوں کو کھڑا ہونے کے سوا اور کچھ نہ بن پڑا، اور ان کھڑے ہوئے شائقینوں میں بڑے بڑے رؤسا عمائد پنجاب، علماء، فضلاء، بیرسٹر، وکیل، پروفیسر، ایکسٹرا اسسٹنٹ، ڈاکٹر، غرض کے اعلیٰ طبقہ کے مختلف برانچوں کے ہر قسم کے آدمی موجود تھے۔ اور ان لوگوں کے اس طرح جمع ہو جانے اور نہایت صبر و تحمل کے ساتھ جوش سے برابر 4-5 گھنٹہ اس وقت ایک ٹانگ پر کھڑا رہنے سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ ان زیجا لوگوں کو کہاں تک اس مقدس تحریک سے ہمدردی تھی۔ جی تو بہرحال میں اب اس سوال کی طرف آتا ہوں جو آج کا سوال ہے۔ میں نے یہاں پہ وہ جو کتاب ہے پوری لگا دی ہے، اور اگر کوئی سامع وہ 5 سوالوں کے جواب پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ اس کتاب میں خود پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب میں اس سوال کی طرف آتا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب نے یہ دوسرا جو سوال تھا کہ انسان کی مرنے کے بعد کیا حالت ہوگی، اس کا کیا جواب دیا۔ مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موت کے بعد جو کچھ انسان کی حالت ہوتی ہے، در حقیقت وہ کوئی نئی حالت نہیں ہوتی، بلکہ وہی دنیا کی زندگی کی حالتیں زیادہ صفائی سے کھل جاتی ہیں، اور جو کچھ انسان کے عقائد اور اعمال کی کیفیت صالحہ یا غیر صالحہ ہوتی ہے وہ کھل کر دکھائی دیتی ہے۔ اس کی مثال حضرت مرزا صاحب نے خواب کی کیفیت سے دی ہے کہ انسان کے بدن پر جس قسم کے مواد غالب ہوتے ہیں، عالم خواب میں اسی قسم کی جسمانی حالتیں نظر آتی ہیں۔ یعنی جیسے انسان کو بہت تیز بخار اگر چڑھنے والا ہوتا ہے تو خواب میں اس کو اکثر آگ اور آگ کے شعلے نظر آتے ہیں، اور اگر اس کو سخت زکام اور بلغم کی تکلیف ہو تو وہ انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے جیسے کہ وہ پانی کے اندر موجود ہے۔ تو جس طرح کی بیماریوں کے لیے بدن نے تیاری کی ہو، وہ کیفیتیں تمثل کے طور پر خواب میں نظر آ جاتی ہیں۔ بس خواب کے سلسلہ پر غور کرنے سے ہر ایک انسان سمجھ سکتا ہے کہ عالم ثانی میں بھی یہی سنت اللہ ہے، کیونکہ جس طرح خواب میں ہم ایک خاص تبدیلی پیدا کر کے روحانیت کو جسمانی طور پر تبدیل کر کے وہ ہمیں دکھایا جاتا ہے، اس عالم میں بھی یہی ہوگا کہ اس دن ہمارے اعمال اور اعمال کے نتائج جسمانی طور پر ظاہر ہوں گے، اور جو کچھ ہم اس عالم سے مخفی طور پر ساتھ لے جائیں گے، یعنی اپنی روح کے اوپر جو ہمارے اثرات ہوں گے، وہ سب اس دن ہمارے چہرہ پر نمودار ہو جائیں گے۔ کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، یعنی کوئی نفس نیکی کرنے والا نہیں جانتا کہ وہ کیا نعمتیں ہیں جو اس کے لیے مخفی ہیں۔ سو خدا تعالیٰ نے ان تمام نعمتوں کو مخفی قرار دیا جن کا دنیا کی نعمتوں میں نمونہ نہیں ہے، اور یہ سورہ السجدہ کی آیت ہے 18۔ دودھ، شہد، انگور، انار، اس طرح کی جو مثالیں دی گئی ہیں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف مثالیں ہیں، بلکہ وہ چیزیں جو بہشت میں انسان کو ملیں گی وہ بالکل اور چیزیں ہیں جن کا روحانیت سے تعلق ہے۔ پھر حدیث میں جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہشت کی نعمتیں وہ چیزیں ہیں نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی اور نہ دلوں میں گزری۔
حالانکہ ہم دنیا کی نعمتوں کو تو آنکھوں سے ہی دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، دل پہ بھی وہ نعمتیں گزرتی ہیں. بس یہ باتیں بیان کرتی ہیں کہ آخرت کی نعمتیں جو ہیں وہ دنیا سے الگ ہیں. اگر کوئی یہ شخص سوچے کہ بہشت میں بھی دنیا کا ہی دودھ ہوگا جو گایوں اور بھینسوں سے دوہا جاتا ہے، گویا دودھ دینے والے جانوروں کے ریوڑ وہاں پہ موجود ہوں گے، اور درختوں پر شہد کی مکھیوں نے بہت سے چھتے لگائے ہوں گے، اور فرشتے تلاش کر کے شہد نکالیں گے، نہروں میں ڈالیں گے، تو یہ اس طرح کے خیالات جو ہے قرآنی تعلیم سے مناسبت نہیں رکھتے. قرآن مجید کی طرف سے جو ان نعمتوں کا ذکر ہے وہ نعمتیں ہیں اور وہ چیزیں ہیں جو روح کو روشن کرتی ہیں اور خدا تعالیٰ کی معرفت بڑھاتی ہیں، اور یہ وہ روحانی غذائیں ہیں. گو ان غذاؤں کا تمام نقشہ جسمانی رنگ پر ظاہر کیا گیا انسانوں کو سمجھانے کے لیے، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کا سرچشمہ روح اور راستی ہے. اور کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ وہ نعمتیں اس طرح کی ہوں گی کہ جنتی لوگ ان کو پہچان لیں گے کہ یہ تو ہمیں پہلے بھی ملی ہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. وہ لوگ ایمان لانے والے اور اچھے کام کرنے والے ہیں جن میں ذرا فساد نہیں، ان کو خوشخبری دے کہ وہ اس بہشت کے وارث ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. جب وہ عالم آخرت میں ان درختوں کے ان پھلوں میں سے جو دنیا کی زندگی میں ہی ان کو مل چکے تھے پائیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو وہ پھل ہیں جو ہمیں پہلے ہی دیے گئے تھے، کیونکہ وہ ان پھلوں کو ان پہلے پھلوں سے مشابہ پائیں گے. اس میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایک بہشت بنایا ہے، اور وہ بہشت جو ہے جو اس جسمانی چیزوں سے علیحدہ ہے، اس کی جو نوما ہے، اور جس کے اس بہشت کے درخت ایمان اور جس کی نہریں اعمال صالحہ ہیں، اور اسی بہشت کا وہ آئندہ بھی پھل کھائیں گے، اور وہ پھل زیادہ نمایاں اور شیریں ہوگا. اور چونکہ وہ روحانی طور پر اس پھل کو دنیا میں کھا چکے ہوں گے، اس لیے دوسری دنیا میں اس پھل کو پہچان لیں گے اور کہیں گے یہ تو وہی پھل معلوم ہوتے ہیں جو پہلے ہمارے کھانے میں آ چکے ہیں. جب پھلوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو مثال دنیا کے پھلوں کی دی جاتی ہے، لیکن اس سے مراد روحانی قسم کے پھل ہیں، یعنی وہ اعمال صالحہ ہیں، اور وہی ہیں جس کے متعلق وہ روحانی درخت ہیں اور جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ اعمال صالحہ کی نہریں ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا چاہیے کہ باخدا آدمی دنیا میں سے نہیں ہوتا، اس لیے تو دنیا اس سے بغض رکھتی ہے، بلکہ وہ آسمان سے ہوتا ہے، اس لیے آسمانی نعمت اس کو ملتی ہے. دنیا کا آدمی دنیا کی نعمتیں پاتا ہے اور آسمان کا آسمانی نعمتیں حاصل کرتا ہے. یہ بالکل سچ ہے کہ وہ نعمتیں دنیا کے کانوں اور دنیا کے دلوں اور دنیا کی آنکھوں سے چھپائی گئیں، لیکن جس کی دنیوی زندگی پر موت آ جائے اور وہ پیالہ روحانی طور پر اس کو پلایا جائے جو آگے جسمانی طور پر پیا جائے گا، اس کو یہ پینا اس وقت یاد آ جائے گا جبکہ وہی پیالہ جسمانی طور پر اس کو دیا جائے گا. لیکن یہ بھی سچ ہے کہ وہ اس نعمت سے دنیا کی آنکھ اور کان وغیرہ کو بے خبر سمجھے گا. وہ دنیا میں تھا اگرچہ دنیا میں سے نہیں تھا، اس لیے وہ بھی گواہی دے گا کہ دنیا کی نعمتوں سے وہ نعمت نہیں. یعنی انسان جو خدا تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ دنیا میں اس طرح رہتا ہے کہ دنیا میں رہتا بھی ہے اور دنیا سے پورا تعلق اس کا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے. اور پھر آپ لکھتے ہیں کہ نہ دنیا میں اس کی آنکھ نے ایسی نعمت دیکھی، نہ کان نے سنی اور نہ دل میں گزری، لیکن دوسری زندگی میں اس کے نمونے دیکھے جو دنیا میں سے نہیں تھے بلکہ وہ آنے والے جہان کی خبر تھی، اور اسی سے اس کا رشتہ اور تعلق تھا، دنیا سے کچھ تعلق نہیں تھا. یعنی جب ہم نیک اعمال کرتے ہیں تو اور خدا تعالیٰ سے ہمارا تعلق بنتا ہے تو اس میں ایک لذت ہمیں حاصل ہوتی ہے، اور یہ وہ لذت ہے جو ہمارے روح کے اوپر اپنے نشان چھوڑ دیتی ہے، اور یہی وہ پھل ہیں جو بعد میں جب کہ جسم ادھر آ جائے گا، روح وہاں پہ نمایاں ہوں گی، تو یہ چیزیں بھی اس وقت روح کے اوپر نمایاں ہوں گی. جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اسی دنیا میں ہر ایک شخص کے اعمال کا اثر اس کی گردن سے باندھ رکھا ہے، اور انہیں پوشیدہ اثروں کو ہم قیامت کے دن ظاہر کر دیں گے اور ایک کھلے اعمال نامہ کی شکل پر دکھلاویں گے.
اس آیت میں جو طائر کا لفظ ہے یعنی پرندے کا، تو اس سے واضح ہو کہ پرندہ کو استعارہ کے طور پر اس سے مراد عمل لیا گیا ہے، یعنی پرندہ سے مراد انسانی عمل ہے، کیونکہ ہر ایک عمل نیک ہو یا بد ہو وہ وقوع کے بعد پرندہ کی طرح پرواز کر جاتا ہے، اور مشقت یا لذت اس کی کالعدم ہو جاتی ہے، اور دل پر اس کی کثافت یا لطافت باقی رہ جاتی ہے۔ یعنی انسانی عمل ہے، وہ تو عمل جب ختم ہو جاتا ہے تو وہ عمل، اس کا اثر جو ہے وہ رہ جاتا ہے، عمل تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کا بد اثر یا اچھا اثر جو وہ رہ جاتا ہے، وہ اثر ہماری روح کے اوپر ہوتا ہے، اور وہی اثر جو ہے وہ جب ہماری روح سامنے آئے گی تو پھر وہی اثر جو ہے وہ نظر بھی آئے گا۔ فرماتے ہیں کہ یہ قرآنی اصول ہے کہ ہر ایک عمل پوشیدہ طور پر اپنے نقوش جماتا رہتا ہے۔ جس طور کا انسان کا فعل ہوتا ہے اس کے مناسب حال ایک خدا تعالیٰ کا فعل صادر ہوتا ہے، اور وہ فعل اس گناہ کو یا اس کی نیکی کو ضائع ہونے نہیں دیتا، بلکہ اس کے نقوش دل پر، منہ پر، آنکھوں پر، کانوں پر، ہاتھوں پر، پیروں پر لکھے جاتے ہیں، اور یہی پوشیدہ طور پر ایک اعمال نامہ ہے جو دوسری زندگی میں کھلے طور پر ظاہر ہو جائے گا۔ یعنی جب انسان کو نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فعل اس کا صادر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کے اثرات کو انسانی روح پر محفوظ کر دیتا ہے، اور یہی وہ اثر ہے، نیک اثر، جو اس روح کے اوپر پھر نمودار ہو جاتا ہے جب انسان مرنے کے بعد نئی روحانی زندگی پاتا ہے۔ جیسے کہ سورہ الحدید میں آیت 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن بھی ایمانی نور جو پوشیدہ طور پر مومنوں کو حاصل ہے کھلے کھلے طور پر ان کے آگے اور ان کے دانے ہاتھ دوڑتا نظر آئے گا۔ یعنی خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک نور عطا کیا جائے گا جس کی روشنی میں وہ پھر آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مومنین ہیں اور اللہ تعالیٰ سے محبت انہوں نے کی اور خدا تعالیٰ کی محبت کو پانے میں کامیاب ہو گئے۔ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے علم کی بھی 3 قسمیں بیان کر دی ہیں، یعنی علم الیقین، عین الیقین یا اور حق الیقین۔ اور اس کی مثال ایسا ہے کہ جیسے انسان دور سے کہیں دھواں دیکھتا ہے تو وہ اس کا ذہن یہ سوچتا ہے کہ ضرور یہاں پہ آگ ہوگی، لیکن وہ آگ کو دیکھتا نہیں، صرف دھوئیں کو دیکھتا ہے، اور اسے ایک علم الیقین حاصل ہوتا ہے۔ پھر جب وہ قریب جاتا ہے تو وہ آگ کے شعلے بھی دیکھتا ہے، تو پھر اس کو عین الیقین حاصل ہو جاتا ہے، اور پھر جب اس سے اور قریب جاتا ہے تو آگ کی تپش بھی اس کو محسوس ہوتی ہے، تو پھر اس کو حق الیقین حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنم کے وجود کا علم الیقین تو اسی دنیا میں ہو سکتا ہے۔ مختلف قسم کے جو آدمی ایکسپیرینس کرتا ہے اس سے اس کو پتہ چل سکتا ہے کہ جہنم کا وجود ہے، اور عالم برزخ میں اس کو عین الیقین حاصل ہوگا، اور پھر عالم حشر میں جب انسانوں روحوں کو اٹھایا جائے گا اس کو پھر حق الیقین حاصل ہو جائے گا کہ واقعی وہ جو کہا گیا تھا وہ بالکل سچ تھا، اور آج میں اپنی آنکھوں کے سامنے اسے دیکھ رہا ہوں۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام لکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے 3 عالموں کا ذکر کیا ہے، اور پہلا عالم یا پہلی جو پہلا عالم ہے جو قرآن مجید جس کا ذکر کرتا ہے اس کو عالم کسب یا نشائے اولا کہہ سکتے ہیں، جس میں انسان کو اعمال کرنے کی صلاحیت ہے، چاہے اچھے اعمال کرے چاہے برے اعمال کرے، اور اس کو نشائے اولا بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس کی ایک طرح کی پہلی پیدائش ہے۔ اور دوسرا عالم جس کا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے اس کو برزخ کہتے ہیں، اور یہ ایک درمیانی عالم ہے، یعنی انسان کے مرنے کے بعد جو اس کی روح کی جو کیفیت ہوگی وہ، اور اس کے بعد جب وہ سب روحوں کو اٹھایا جائے گا اس کے درمیان کا یہ پیریڈ ہے۔ اور برزخ جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے جس کا مرکب ہے زخ اور بر، اور جس کے معنی یہ ہیں کہ طریق کسب
کسب اعمال ختم ہو گیا اور مخفی حالت میں پڑ گیا۔ یعنی برزخ وہ حالت ہے کہ جہاں انسان کو اس کے اعمال کی قوت جاتی رہتی ہے اور وہ نہ اچھا عمل کر سکتا ہے نہ برا عمل کر سکتا ہے۔ اس کے متعلق حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ برزخ کی حالت وہ حالت ہے کہ جب یہ ناپائیدار ترکیب انسانی تفرق پذیر ہو جاتی ہے، یعنی روح اور جسم الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ اور جیسا کہ دیکھا گیا ہے کہ جسم کسی گڑھے میں ڈال دیا جاتا ہے، یعنی قبر جس کو ہم کہتے ہیں، اور روح بھی اسی طرح ایک قسم کے گڑھے میں پڑ جاتی ہے جس پر لفظ زخ کا دلالت کرتا ہے، کیونکہ وہ افعال کسب خیر یا شر پر قادر نہیں ہو سکتی، یعنی اعمال کی قوت برے یا اچھے کی انسان سے جاتی رہتی ہے، اور جسم کے تعلقات اس سے صادر نہیں ہو سکتے، یعنی روح اور جسم کا حصہ وہ کٹ جاتا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ہماری روح کی عمدہ صحت جسم پر موقوف ہے۔ دماغ کے ایک خاص حصہ پر چوٹ لگنے سے حافظہ جاتا رہتا ہے اور دوسرے حصہ پر آفت پہنچنے سے قوت متفکرہ رخصت ہو جاتی، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جاتی رہتی ہے اور تمام ہوش و حواس رخصت ہو جاتے ہیں۔ دماغ میں اب کسی کا قسم کا تشنج ہو جائے یا ورم پیدا ہو یا خون یا کوئی اور مادہ ٹھہر جائے یا کوئی زہریلا مادہ ایسا ہو جس کی وجہ سے غشی یا مرگی یا سکتہ مان لاحق کے حال ہو جاتا ہے۔ پس حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارا قدیم کا تجربہ ہمیں یقینی طور پر سکھلاتا ہے کہ ہماری روح بغیر تعلق کے جسم کے بالکل نکمی ہے۔ سو یہ بات بالکل باطل ہے کہ ہم ایسا خیال کریں کہ کسی وقت ہماری روح جسم کے ساتھ نہیں ہے کسی خوشحالی کو پا سکتی ہے۔ یعنی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ روح جو ہے وہ جسم کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اس لیے جب یہ جسم جو ہے ہمارا یہاں پہ رہ جاتا ہے، جب ہماری وفات ہو جاتی ہے تو ہماری روح پھر اس جسم سے آزاد ہو کر اس کو ایک حالت برزخ میں ایک نیا جسم دیا جاتا ہے، کیونکہ روح جسم کے بغیر رہ نہیں سکتی، لیکن وہ جسم اور طرح کا جسم ہے اور اس جسمانی جو ہمیں دنیا میں جسم ملتا ہے اس سے وہ بہت الگ قسم کا ہے۔ پھر آپ لکھتے ہیں کہ گو موت کے بعد یہ فانی جسم روح سے الگ ہو جاتا ہے، مگر عالم برزخ میں مستعار طور پر ہر ایک روح کو کسی قدر اپنے اعمال کا مزہ چکھنے کے لیے جسم ملتا ہے۔ وہ جسم اس جسم کی قسم میں سے نہیں ہوتا، بلکہ ایک نور سے یا ایک تاریکی سے، جیسا کہ اعمال کی صورت ہو، جسم تیار ہوتا ہے۔ یعنی اگر نیک آدمی ہے تو اس کا نورانی جسم ہوگا، اور اگر وہ بد آدمی ہے تو اس کا ظلماتی جسم ہوگا۔ یعنی ہمارے اپنے اعمال جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہمیں کس طرح کا جسم عالم برزخ میں ملے گا۔ فرماتے ہیں کہ غرض یہ جسم جو اعمال کی کیفیت سے ملتا ہے یہی عالم برزخ میں نیک و بد کی جزا کا موجب ہو جاتا ہے۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ میں اس میں صاحب تجربہ ہوں، مجھے کشفی طور پر عین بیداری میں بارہا بعض مردوں کی ملاقات کا اتفاق ہوا ہے، اور میں نے بعض فاسقوں اور گمراہی اختیار کرنے والوں کا جسم ایسا دیکھا ہے کہ گویا وہ دھوئیں سے بنایا گیا۔ غرض میں اس کوچہ سے ذاتی واقفیت رکھتا ہوں، اور میں زور سے کہتا ہوں کہ جیسا خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے ایسا ہی ضرور مرنے کے بعد ہر ایک کو ایک جسم ملتا ہے، خواہ نورانی خواہ ظلمانی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ایک اور بات بھی یاد رکھنے کے لائق ہے، خدا نے ان لوگوں کو جو بدکاری اور گمراہی میں پڑ گئے اپنے کلام میں مردہ کے نام سے موسوم کیا ہے اور نیکوکاروں کو زندہ قرار دیا ہے۔ اس میں بھید یہ ہے کہ جو لوگ خدا سے غافل ہوئے ان کی زندگی کے اسباب جو کھانا پینا اور شہوتوں کی پیروی تھی منقطع ہو گئے، اور روحانی غذا سے ان کو کچھ حصہ نہ تھا، پس وہ در حقیقت مر گئے اور صرف عذاب اٹھانے کے لیے زندہ ہوں گے۔ یعنی جو اعمال ہم کرتے ہیں اگر نیک اعمال نہیں ہیں تو ہماری روح جو ہے اس کی ترقی نہیں ہوتی اور اس کے اوپر داغ اور دھبے پڑ جاتے ہیں جو مرنے کے بعد پھر نمایاں ہو جائیں گے، کیونکہ اگر ہم نے صرف اپنی جسمانی خواہشات کی پیروی کی اور روحانی جو ضروریات تھیں ان کو پورا نہ کیا تو پھر ہماری روح جو ہے وہ پھر مکمل نہیں ہوگی اور وہ اس قابل نہیں ہوگی کہ خدا تعالیٰ کی رضا اس کو حاصل ہو۔ کہ سورہ طٰہٰ آیت 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص مجرم بن کر خدا کے پاس آئے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے،
وہ اس میں نہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا، مگر جو لوگ خدا کے محب ہیں اور وہ موت سے نہیں مرتے، کیونکہ ان کا پانی اور ان کی روٹی ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ یعنی جو نیک آدمی ہوتا ہے اس کے اوپر اس کی روح کے اوپر ایک ایسا اثر ہوتا ہے جو اس کی غذا ہوتا ہے، جس کو ایک اس کی روٹی ہوتی ہے، جس سے وہ اس کی روح مرتی نہیں۔ لیکن جنہوں نے یہ غذا، روحانی غذا حاصل نہیں کی ہوتی، وہ پھر مردہ تصور کیا جاتے ہیں۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ برزخ کے بعد وہ زمانہ ہے، یعنی برزخ تو ایک درمیانی زمانہ ہے نا، پھر ایک زمانہ ہے جس کو عالم بعث کہا جاتا ہے، جب روحوں کو اٹھایا جائے گا۔ تو اس زمانہ میں ہر ایک روح نیک ہو یا بد، صالح ہو یا فاسق، ایک کھلا کھلا جسم حاصل کرے گی، یعنی وہ ایک اور طرح کا جسم ہوگا جو اس وقت دیا جائے گا۔ اور یہ دن خدا کی ان پوری تجلیات کے لیے مقرر کیا گیا ہے جس میں ہر ایک انسان اپنے رب کی ہستی سے پورے طور پر واقف ہو جائے گا، اور ہر ایک شخص اپنے جزا کے انتہائی نقطہ تک پہنچے گا۔ یہ تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ خدا سے یہ کیوں کر ہو سکے گا، کیونکہ وہ ہر ایک قدرت کا مالک ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جیسا کہ وہ قرآن مجید میں فرماتا ہے۔ انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو ایک قطرہ پانی سے پیدا کیا، جو رحم میں ڈالا گیا، پھر وہ ایک جھگڑنے والا آدمی بن گیا، ہمارے لیے باتیں بنانے لگا اور اپنی پیدائش بھول گیا، اور کہنے لگا کہ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ جب ہڈیاں بھی سلامت نہیں رہیں گی تو پھر انسان نئے سرے سے زندہ ہوگا۔ ایسی قدرت والا کون ہے جو اس کو زندہ کرے گا؟ ان کو کہہ دے وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے اس کو پیدا کیا، اور وہ ہر ایک قسم سے اور ہر ایک راہ سے زندہ کرنا جانتا ہے۔ اس کے حکم کی یہ شان ہے کہ جب کسی چیز کے ہونے کا ارادہ کرتا ہے تو صرف یہی کہتا ہے کہ ہو جا، پس وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ پس وہ ذات پاک ہے جس کی ہر ایک چیز پر بادشاہی ہے، اور تم سب اسی کی طرف رجوع کرو گے۔ سو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ خدا کے آگے کوئی چیز انہونی نہیں۔ جس نے ایک قطرہ حقیر سے انسان کو پیدا کیا، وہ دوسری مرتبہ بھی انسان کو اور اس کی روح کو پیدا کرنے سے عاجز نہیں ہے۔ یہ سورہ یاسین کی آیت 82 تا 84 ہے۔ اور پھر ایک سوال یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد روح برزخ میں اگر رکھی جائے گی، اور پھر وہ عالم بعث ہے جس کے متعلق قیامت قرآن مجید میں جس کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ بہت مدت دراز کے بعد پھر وہ آئے گا، تو پھر آدمی سوچ سکتا ہے کہ برزخ میں روح ایک طرح کے حوالات میں رکھی ہوگی کہ وہ نہ کوئی عمل کر سکتی ہے نہ کچھ، لیکن ایک مردہ کی طرح اس کے اندر پڑی ہوگی۔ تو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا سمجھنا سراسر غلطی ہے جو محض ناواقفی سے پیدا ہوتی ہے، بلکہ خدا کی کتاب میں نیک و بد کی جزا کے لیے 2 مقام پائے جاتے ہیں۔ یعنی ایک عالم برزخ ہے جس میں جب انسان کی روح وہاں پہ رکھی جائے گی تو جو نیک روحیں ہوں گی وہ جنت کا آرام وہیں پہ پائیں گی، اور جو بد روحیں ہوں گی وہ جہنم میں وہ داخل ہو جائیں گی۔ کیونکہ قرآن مجید کی آیات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ موت کے فوراً بعد ہر انسان اپنے اعمال کی جزا دیکھ لیتا ہے، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے ایک بہشتی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لدخل الجنہ، یعنی اس کو کہا گیا تو بہشت میں داخل ہو جا۔ اور اسی طرح ایک دوزخی کو خبر دے کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فراہ فی سواء الجحیم، یعنی بہشت کو جو دوزخی ہے اس کو جہنم میں داخل ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ دوسرا علم جو بعد کی دنیا، بعد کی زندگی کے متعلق ہے، جس کے متعلق قرآن شریف میں فرمایا کہ عالم معاد، یعنی جہاں ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، میں وہ تمام امور جو دنیا میں روحانی تھے جسمانی طور پر متمثل ہوں گے، خواہ عالم معاد میں برزخ کا درجہ ہو یا عالم بعث کا درجہ۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کانا فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، یعنی جو شخص اس جہان میں اندھا ہوگا وہ دوسرے جہان میں بھی اندھا ہوگا،
اور اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ اس جہان کی روحانی نابینائی اس جہان میں جسمانی طور پر مشہود اور محسوس ہوگی۔ پر سورہ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس جہنمی کو پکڑو، اس کی گردن میں توق ڈالو، پھر دوزخ میں اس کو جلاؤ، پھر ایسی زنجیر میں جو پیمائش میں 70 گز ہے اس کو داخل کرو۔ اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ ان آیات میں ظاہر فرمایا ہے کہ دنیا کا روحانی عذاب عالم معاد میں جسمانی طور پر نمودار ہوگا، چنانچہ توق گردن دنیا کی خواہشوں کا، جس کا انسان کے سر کو زمین کی طرف جھکا رکھا تھا، وہ عالم ثانی میں ظاہری طور پر نظر آ جائے گا۔ یعنی وہ جو دنیا کی خواہشات کا توق انسان کے گلے میں ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا اور دنیا کی طرف یعنی جسمانی خواہشات کی طرف رہتا ہے، وہ اس کو عالم ثانی میں ظاہری صورت پر نظر آ جائے گا۔ اور ایسا ہی دنیا کی گرفتاریوں کی زنجیر پیروں میں پڑی ہوئی دکھائی دے گی اور دنیا کی خواہشوں کی سوزشوں کی آگ ظاہر بھڑکی ہوئی نظر آئے گی۔ اور فاسق انسان دنیا کی زندگی میں ہوا و ہوس کا ایک جہنم اپنے اندر رکھتا ہے اور ناکامیوں میں اس جہنم کی سوزشوں کا احساس کرتا ہے۔ یعنی اس کی مثال ہم دنیا میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جب ہمیں کامیابی ملتی ہے تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں، جب ناکامی ملتی ہے تو ہم بہت غمگین ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں، تو ایک طرح کی جہنم کی سوزش کا احساس ہم کرتے ہیں۔ بس جب کہ اپنی فانی شہوات سے دور ڈالا جائے گا اور ہمیشہ کی نا امیدی طاری ہوگی تو خدا تعالیٰ ان حسرتوں کو جسمانی آگ کے طور پر اس پر ظاہر کرے گا۔ یعنی جو شخص جسمانی خواہشات کی تکمیل میں ہر وقت لگا رہا، جب وہ نہیں یہ کر سکے گا تو پھر اس کے اندر ایک طرح کا ڈپریشن ہوگا اور حسرتوں کی جسمانی آگ، جو اس طرح کی نا امیدی جو اس کے اندر پیدا ہوگی، اس کو حسرتوں کی جسمانی آگ کے طور پر ظاہر کر دیا جائے گا۔ پھر فرمایا سورہ سبا میں کہ وَحِیلَ بَیْنَهُمْ وَبَیْنَ مَا یشتہون، یعنی ان میں اور ان کی خواہشوں کی چیزوں میں جدائی ڈال دی جائے گی، اور یہی جو ہے یہی عذاب کی جڑ ہے۔ یعنی ہم دنیا کی خواہشوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، جب وہ ان سے جدا ہوتی ہے تو ہم ایک عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو ایک مومن شخص ہے وہ ہر وقت یہ جانتا ہے کہ یہ دنیا کی جو چیزیں یہیں پہ رہ جانی ہے اور میری روح نے آگے جانا ہے، تو اس لیے اس کو ہر وقت اپنی روح کی ترقی کی فکر رہتی ہے۔ لیکن جو شخص خدا تعالیٰ سے دور ہوتا ہے وہ صرف جسمانی خواہشات کے پیچھے پھرتا ہے، اور جب ایک وقت آ جاتا ہے کہ اس کی جسمانی خواہشات اس سے دور کی جاتی ہیں تو یہ اس کے لیے ایک عذاب کی طرح کا موقع ہو جاتا ہے۔ پھر یہ جو 70 گز کی زنجیر بتائی گئی ہے، اس کے متعلق حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک فاسق بسا اوقات 70 برس کی عمر پا لیتا ہے، بلکہ کئی دفعہ اس دنیا میں اس کو ایسے 70 برس بھی ملتے ہیں کہ خرد سالی کی عمر اور پیر فرتوت ہونے کی عمر الگ کر کے پھر اس قدر صاف اور خالص حصہ عمر کا اس کو ملتا ہے جو عقل مندی اور محنت اور کام کے لائق ہوتا ہے۔ یعنی انسان کی زندگی میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 70 سال کی زندگی زیادہ سے زیادہ انسان کو ایسی ملتی ہے جس میں اس کے قوا کام کر رہے ہوتے ہیں، ذہن کام کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی 70 برس جو اس نے گرفتاری کی دنیا میں گزارے تھے، یعنی انسان جسمانی خواہشات کو پورے کرنے میں، وہ عالم معاد میں ایک زنجیر کی طرح متمثل ہو جائیں گے جو 70 گز کی ہوگی۔ یعنی ہر سال کے بدلے میں ایک زنجیر اس کو ملے گی جو 70 گز کی تک پہنچ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب نہیں دینا چاہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ عذاب سے بچانا چاہتا ہے، اور اس لیے اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے جو انسانوں سے دکھ اٹھاتے ہیں، لیکن ان کو آگے کی دنیا کی طرف ان کو توجہ دلاتے ہیں کہ اپنی روح کے لیے بھی کچھ کر لو، صرف جسمانی خواہشات کے پیچھے نہ بھاگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس مصیبت سے بچانا چاہتا ہے، اور خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ مصیبت نہیں ڈلتی، بلکہ انسان کے اپنے برے اعمال جو ہیں وہ پھر جب روح اگلے جہان میں ہوتی ہے زندہ تو اس کے سامنے وہی اعمال اس کے سامنے رکھ دیے جاتے ہیں۔ سورہ مرسلات میں آیت 31-32 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بدکارو گمراہو،
سہ گوشہ سایہ کی طرف چلو جس کی 3 شاخیں ہیں، جو سایہ کا کام نہیں دے سکتی اور نہ گرمی سے بچا سکتی ہیں۔ اس آیت میں 3 شاخوں سے مراد انسان کی تینوں قوتوں، اخلاقی رنگ کی مختلف قوتیں ہیں، اور جو لوگ ان میں میانہ روی اختیار نہیں کرتے ان کی یہ قوتیں قیامت میں اس طرح پر نمودار کی جائیں گی گویا 3 شاخیں بغیر پتوں کے کھڑی ہیں اور گرمی سے بچا نہیں سکتی اور وہ گرمی سے جلیں گے۔ پس ایسا ہی خدا تعالیٰ اپنی سنت کے اظہار کے لیے بشتیوں کے متعلق فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے کہ یعنی اس دن بعض منہ سیاہ ہو جائیں گے اور بعض سفید اور نورانی ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بہشت جو پرہیزگاروں کو دی جائے گی اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک باغ ہے، اس میں اس پانی کی نہریں ہیں جو کبھی متفر نہیں ہوتا، اور نیز اس میں دودھ کی نہریں ہیں جس کا کبھی مزہ نہیں بدلتا، نیز اس میں اس شراب کی نہریں ہیں جو سراسر سرور بخش ہے جس کے ساتھ خمار نہیں، نیز اس میں شہد کی نہریں ہیں جو نہایت صاف ہے جس کے ساتھ کوئی کثافت نہیں۔ اس جگہ صاف طور پر فرمایا کہ اس بہشت کو مثالی طور پر یوں سمجھ لو کہ ان تمام چیزوں کی اس میں ناپیدا کنار نہریں ہیں۔ وہ زندگی کا پانی جو عارف دنیا میں روحانی طور پر پیتا ہے اس میں ظاہری طور پر موجود ہے، اور وہ روحانی دودھ جس سے وہ شیرخوار بچہ کی طرح روحانی طور پر دنیا میں پرورش پاتا ہے بہشت میں ظاہر دکھائی دے گا، اور وہ خدا کی محبت کی شراب جس میں وہ دنیا میں روحانی طور پر ہمیشہ مست رہتا ہے وہی اس کو پلائی جائے گی۔ سورہ محمد آیت 16 صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ تحریم کی آیت 9 میں یہ فرمایا گیا ہے کہ مومنین یہ کہیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارے نور کو کمال تک پہنچا، اور یہ ترقیات غیر متناہیہ کی طرف اشارہ ہے، یعنی ایک کمال نورانیت کا انہیں حاصل ہوگا، اور پھر دوسرا کمال نظر آئے گا، اس کو دیکھ کر پہلے کمال کو ناقص پائیں گے، پس کمال ثانی کے حصول کے لیے التجا کریں گے۔ یعنی وہ نور جو مومنوں کو دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک اندھیرے جنگل میں آپ جا رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں ایک لالٹین ہے، اور لالٹین جتنا حصہ روشن کرتی ہے وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ تو پہلے سے بھی زیادہ بہتر چیزیں ہیں، پھر آپ ان کی تمنا کریں گے، پھر اور آگے جائیں گے تو اس سے بھی زیادہ بہتر چیز نظر آئے گی تو آپ اس کی تمنا کریں گے۔ تو یہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے جو انسان کی روحانی ترقی کا ہے، جو ہمیشہ جاری رہے گا۔ پھر اس میں فرمایا کہ وہ مومنین اپنی مغفرت چاہیں گے، تو کوئی سوال یہ کر سکتا ہے کہ جب بہشت میں داخل ہو گئے تو پھر مغفرت میں کیا کسر رہ گئی، اور جب گناہ بخشے گئے تو پھر استغفار کی کون سی حاجت رہ گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مغفرت کے اصل معنی یہ ہے ناملائم اور ناقص حالت کو نیچے دبانا اور ڈھانکنا۔ سو بہشتی اس بات کی خواہش کریں گے کہ کمال تام حاصل کریں گے، یعنی ایک مکمل کمال، اور سراسر نور میں غرق ہو جائیں، اور وہ دوسری حالت کو دیکھ کر پہلی حالت کو ناقص پائیں گے، بس چاہیں گے کہ پہلی حالت نیچے دبائی جائے، پھر تیسرے کمال کو دیکھ کر یہ آرزو کریں گے کہ دوسرے کمال کی نسبت مغفرت ہو، یعنی وہ حالت ناقصہ نیچے دبائی جائے اور مخفی کی جائے۔ اس طرح غیر متناہی مغفرت کے خواہش مند رہیں گے۔ یہ وہی لفظ مغفرت اور استغفار کا ہے جس کے متعلق بعض نادان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں کہ وہ بہت استغفار کیا کرتے تھے، تو یہ روحانی ترقی کے لیے ہوتا ہے، اور یہ خواہش استغفار انسان کا فخر ہے۔ جو شخص کسی عورت کے پیٹ سے پیدا ہو اور پھر ہمیشہ کے لیے استغفار اپنی عادت نہیں پکڑتا، وہ ایک کیڑا ہے نہ انسان، اور اندھا ہے نہ سجاکا، اور ناپاک ہے نہ طیب۔ یعنی استغفار کے بغیر انسان کی یہ جسمانی حالت بھی جو ہے وہ بھی سروائیو نہیں کر سکتی، اور وہ ایک مردہ کی طرح رہے گا اگر وہ استغفار کی عادت نہیں اپنے اندر رکھے گا۔ اور آخر میں اس تمام مضمون کو خلاصہ بیان کرتے ہوئے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن شریف کی روح سے دوزخ اور بہشت دونوں اصل میں انسان کی زندگی کے اضلال اور آثار ہیں، یعنی اسی زندگی کا ایک سایہ ہے، کوئی ایسی نئی جسمانی چیز نہیں کہ جو دوسری جگہ سے آوے۔
یہ سچ ہے کہ دونوں جسمانی طور سے متمثل ہوں گے، مگر وہ اصل روحانی حالتوں کے اضلال و آثار ہوں گے۔ ہم لوگ ایسی بہشت کے قائل نہیں کہ صرف جسمانی طور پر ایک زمین پر درخت لگائے گئے ہوں، اور نہ ایسی دوزخ کے ہم قائل ہیں جس میں در حقیقت گندھک کے پتھر ہیں، بلکہ اسلامی عقیدہ کے موافق بہشت دوزخ انہی اعمال کے انعکاسات ہیں، یعنی وہ ان کو ریفلیکٹ کرتے ہیں جو دنیا میں انسان کرتا ہے۔ جی، یہ جو مضمون ہے اس میں مرزا صاحب نے حوروں کے متعلق ذکر نہیں کیا۔ اصل بات ہے کہ یہ جو حوروں کے خواہش مند لوگ ہیں نا، وہ وہی جسمانی خواہشات اپنی آگے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ تو جبکہ وہاں پہ آپ کا جسم نہیں ہوگا، سب کچھ یہیں پہ رہ جانا ہے، کیڑوں نے کھا جانا ہے، گل سڑ جانا ہے، تو وہاں پہ روح ہوگی۔ تو روح کی جو ضروریات ہیں وہ اس طرح کی نہیں ہوں گی جو یہاں پہ انسانوں کی ضروریات ہیں۔ وہاں تو انسان کی ایک ہی ضرورت ہوگی کہ اپنے خالق کے قریب سے قریب تر چلتا چلا جائے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے قرآن مجید میں روحوں کا، حوروں کا، تو یہ میں تو سمجھتا ہوں یہ متشابہات ہیں، ان کے متعلق علم نہیں دیا گیا انسان کو۔ یہ خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس کا کیا اصل ہے، لیکن وہ مولوی جو ان کے بیان کر کر کے مزے لیتے ہیں، تو انہوں نے اصل میں قرآن مجید کی تعلیم کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ جسم تو یہاں پہ رہ جانا، اور روح کے اوپر جب انسان کو پتہ چلے گا تو اس روح کو تو پھر وہ لوگ جو جسمانی خواہشوں کے پیچھے پڑتے رہے، ان کو تو پھر ظلماتی سیاہ جسم ملے گا، تو وہ تو اس کے اوپر اس عذاب میں ہوں گے، اور جو نیک لوگ ہوں گے ان کو ایک نورانی جسم ملے گا، اور اس میں ان کو ایک نور عطا کیا جائے گا جو وہ خدا تعالیٰ کی قربت کی ایک طرح کی وہ دوڑ ہوگی، جس کو وہ مختلف مراحل اس کے طے کرتے جائیں گے، اور کہ یہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے۔ تو اس لیے حوروں کے متعلق جو اس طرح کی جو باتیں کی گئی ہیں، یہ مولویوں کی اپنی خواہشیں ہیں بس، اور کچھ نہیں ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے تو یہ فرما دیا کہ رضوان من اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا ہی سب سے بہترین چیز ہے، اور کسی چیز کی کچھ اہمیت نہیں ہے۔ اور اس وقت ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے، اس وجہ سے کہ ہم اپنی جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت آگے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں، لیکن روحانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہم اس پر توجہ نہیں کرتے۔ لیکن اس وقت جب مرنے کے بعد پھر جب روح سامنے آ جائے گی تو اس وقت انسان کو پھر احساس ہوگا، اور جس نے روح کے لیے کچھ کیا ہوگا وہ خوش ہوگا، جس نے روح کے لیے کچھ نہیں کیا ہوگا وہ ایک جہنم کی آگ میں جلے گا، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ پھر اس کو اس عذاب میں سے بھی نکال لے گا۔ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم طارق چوہان صاحب کہ آپ نے اتنا ٹائم دیا اور معلومات دی۔ خدا آپ کا بھلا کرے۔ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ ونس اگین، تھینک یو۔